बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन बातमकीन, ARYQ TV पर हयात सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के बाबरकत प्रोग्राम में मैं हूँ आपका मेज़बान क़ारी मोहम्मद यूनुस क़ादरी। अल्हम्दुलिल्लाह, इस प्रोग्राम में हम सहाबा किराम की सीरत और उनके किरदार पे बात करते हैं, उनकी हयात तय्यबा से नूर हासिल करके अपने किरदार के अंदर उतारते हैं। आज हम जिस अजीम सहाबी रसूल का जिक्र करने लगे हैं, उनका शुमार दुनिया के अजीम तरीन जर्नैलों में होता है। जिस तरह सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बाबत लोगों ने कहा, मुस्तशरिकीन ने ये जुमले कहे, अगर दुनिया में उमर जैसा जर्नैल एक और आ जाता तो पूरी दुनिया में कहीं कुफर का निशान ना होता। जिन्होंने दुनिया के अंदर बड़ी फतूहात की, 26 लाख मुरब्बा मील के आप हाकिम बने। इसी तरह जिस सहाबी का आज हम जिक्र करने लगे हैं, उनका नाम नामी इसमें गिरामी सैयदना अब्दुर्रहमान बिन सामुरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। इनका शुमार भी दुनिया के अजीम जर्नैलों में होता है और इनकी फतूहात का सिलसिला भी कहाँ मदीना तय्यबा और कहाँ हिंदुस्तान, दूर दराज तक आपकी फातिहाना शान नज़र आती है। सैयदना अब्दुर्रहमान बिन सामुरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये वो अजीम सहाबी रसूल हैं कि इनकी सफ़ों में खड़े होने वाले एक सिपाही और बनु उमैया के नामवर और वो शोहरत पाने वाले मुहल्लब बिन अबी सुफरा रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिन्होंने खवारज की जंगों के अंदर फतूहात के दरवाजे खोल दिए थे, वो शख्स भी आपकी सफ़ों में शामिल था। आप अंदाज़ा करें, अगर आपके सिपाही और अफसर का ये हाल है तो अब्दुर्रहमान बिन सामुरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अज़मत का आलम क्या होगा। आपने बड़े बड़े दूर दराज रास्ते, पहाड़ी रास्ते तय किए और जंगजू अक़वाम को अपना मोती बना दिया। ये वो सहाबी रसूल हैं कि जिन्होंने हिंदुस्तान में आकर सबसे पहले, ये वो सहाबी हैं कि इन्होंने फ़तह भी किया और सबसे पहले अज़ान देने का एज़ाज़ भी हज़रत सैयदना अब्दुर्रहमान बिन सामुरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हासिल किया। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं इंतहाई मोहतरम, जिनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं, जो इस प्रोग्राम की जान हैं, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद ताहिर तबस्सुम क़ादरी साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती साहब आज बड़े अजीम सहाबी हैं और जर्नैल सहाबी हैं और सारी ज़िंदगी फतूहात का सिलसिला उनका रहा और ये वो सहाबी हैं कि कुर्बान जाऊँ कि इन्होंने हिंदुस्तान में आके सबसे पहले अज़ान बुलंद की। तो मैं चाहूँगा कि इनका जो सबसे पहले कबूल इस्लाम है, इसके हवाले से, और इनको ये भी एजाज़ हासिल है कि करीम आका ने इनका नाम खुद रखा जब ये दार इस्लाम में दाखिल हुए। क्या फरमाएंगे इस पर? बिस्मिल्लाह। हामिदन व मुसल्लिया अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत शुक्रिया। नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सन 8 हिजरी में जी 10,000 ग़ुलामों के साथ जब मक्कातुल मुकर्रमा में लौट रहे थे, सुभान अल्लाह, फातिह बनकर, जहाँ से आपको निकाला गया था, निकलने पर मजबूर किया गया, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, जो आपकी जाए विलादत थी जी। और हर शख्स को अपनी जन्मभूमि से प्यार होता है और फिर जाए विलादत भी ऐसी हो जहाँ अल्लाह का घर हो, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, काबतुल्लाह हो, जी, जो रूए ज़मीन का सेंटर और मरकज़ हो। वहाँ मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत और फिर जब आपने ऐलान नबूवत फरमाया तो अपने बेगाने हो गए, दोस्त दुश्मन बन गए, जी, आपके जान और खून के प्यासे हो गए और सितम का हर हरबा आजमाया उन्होंने। वो कौन सा सितम था जो उन्होंने रवा नहीं रखा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ वो जो जाने कायनात है, जो रूह कायनात है, जो शान रहमतल लिल आलमीनी के हामिल हैं, जी, उनके साथ ये रवैया कि आका के रास्ते में कांटे बिछाए जाते हैं, जी, कूड़ा करकट फेंका जाता है, मुबारक पुश्त पर ऊँटों की ओजड़ियाँ ला के रख दी जाती हैं, अस्तगफिरुल्लाह,
طائف کے میدان میں پتھر مارے جاتے ہیں، آپ کو لو لہان کیا گیا، اوباش لڑکے آپ کے پیچھے لگا دیے جاتے ہیں۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ ان ساری چیزوں کو فیس کیا تھا۔ بالآخر اللہ کے حکم ہوا، وہ بھی اللہ کا حکم ہوا جی کہ اب اس شہر کو چھوڑ دیجئے۔ تو آپ جب شہر مکہ کو الوداع کہہ رہے تھے اللہ اکبر، اللہ تو موڑ موڑ کے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی عمارتوں کو دیکھتے تھے، اور آنکھوں سے اشک جاری تھے۔ اللہ در و دیوار کو دیکھتے تھے، کعبۃ اللہ کو دیکھتے تھے، اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشک بار تھے۔ تو اس گلوگیر آواز میں جب پلکوں سے آنسو موتیوں کی صورت میں گرتے اور رخسار تر کر رہے تھے تو میرے آقا فرماتے تھے مکہ مجھے تم سے بڑا پیار ہے، چھوڑنے کو دل نہیں چاہ رہا لیکن مجبور کر دیا گیا۔ تو دعا بھی یہ مانگی کہ اللہ محبب الینا المدینہ اللہ اکبر، حبنا مکہ تھا و اشد۔ یا اللہ اب جس طرف تیرا حکم ہے ہم جا رہے ہیں، جی انی ذاہب الی ربی سیہدین۔ واہ واہ واہ، حضرت ابراہیم علیہ بے شک، بے شک۔ السلام نے فرمایا تھا انی ذاہب الی ربی سیہدین، کہ کدھر جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا جہاں رب لے جائے گا وہاں جائیں گے۔ واہ واہ واہ۔ تو اللہ کا حکم تھا۔ اور مفتی صاحب یہ بھی تھا تو سرکار دو عالم نے اللہ کی بارگاہ میں یہ بھی عرض کی تھی، یا اللہ اس سرزمین سے میں محبت کرتا ہوں، مکہ سے، اب تو وہاں لے جا جس سرزمین سے تو محبت کرتا ہے۔ بے شک اللہ بے شک ایسا ہی۔ تو یہاں اس جو روایت میں نے پڑھی الفاظ، جی تو عرض کے عرب کی بارگاہ میں یا اللہ مدینہ کو ہمارے لیے اتنا ہی محبوب بنا دے جتنا تو نے ہمارے لیے مکہ کو محبوب بنائے، یا اس سے بھی زیادہ محبوب بنا، واہ واہ واہ، او اشد، او اشد، اس سے بھی زیادہ محبوب بنا دے۔ اور یہی وجہ ہے کہ عاشق مدینہ شریف سے زیادہ پیار کرتے ہیں، اللہ اکبر، مکہ شریف سے بھی پیار ہے، مدینہ شریف سے ذرا زیادہ عاشقوں، یہ ہے وہ اصل اس کی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے او اشدہ کے الفاظ، جی اور حضور کی دعا میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا فرماتے ہیں وہ مقبول ہی مقبول، مستجاب، اس کا رزلٹ پہ بات ہوتی ہے، قبولیت پہ بات نہیں ہوتی۔ جی دوسری روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی دعا فرمائی تھی کہ یا اللہ مدینہ میں اتنی برکت رکھ دے جتنی تو نے مکہ میں، یا اس سے ڈبل برکت عطا فرما، او دے فے، واہ واہ واہ، دو سبحان گنا۔ اللہ۔ تو بعض اشاق نے یہ اس لیے کہا ہے کہ اگر کوئی حرم مکہ میں نماز پڑھے تو 1,00,000 کا ثواب ہے، حرم مدینہ میں پڑھے تو 2,00,000 کا ثواب، واہ واہ، دی فائن، اس دیف ہے، اس واہ واہ حدیث سے استدلال کرتے ہوئے۔ محبت کی بھی وہ بنیاد ہے صحیح، کہ محبت ادھر زیادہ کیوں ہے، یہ فطرت ہے، یہ فطرت ہے۔ چلے آپ مجھے تھوڑا سا موقع دیں کہ یہ مجھے ویسے ہی وہ ایمان لانے پر بات کرتے، چونکہ اس کا پس منظر یہ تھا تو مکہ اور مدینہ کی بات آ گئی تو اس پر بات کر دیں۔ تو یہ فطرت ہے، اور اس فطرت کا اظہار کیسے ہوتا ہے؟ کوئی لاکھ فتوے لگائے، کوئی لاکھ برا بھلا کہے، آپ دیکھ لیں کسی سادہ سے سادہ شخص، بالکل گاؤں کا رہنے والا بوڑھا شخص، بوڑھی عورت، جی جب وہ جا رہے ہوتے ہیں تیاری کر کے، حج کے لیے بھی جا رہے ہوتے ہیں نا، حج کے لیے 7 لاکھ روپیہ لگا کے، تو آپ ان سے پوچھیں کہ کہاں جا رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں مدینہ جا رہا ہوں۔ اللہ، تو فتوے نہیں روک سکتے اس بات کو، یہ صحیح، محبت ہے، محبت اندر سے اٹھتی ہے، محبت کا اپنا قانون ہوتا ہے، اپنا اصول ہوتا ہے، اپنے ضابطے ہوتے ہیں۔ جی اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز میں مکہ کو چھوڑا تھا، لیکن اللہ کا حکم تھا، اللہ کی مرضی تھی، منشا تھی، میرے مصطفیٰ کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ حدیبیہ میں جب معاہدہ کیا تھا 1 سال پہلے، یہ 8 ہجری ہے، 2 سال پہلے 6 ہجری میں، جی تو اس وقت فاروق اعظم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کہتے تھے کہ یہ آپ ہم دب کے معاہدہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر سکینہ طاری تھا، اطمینان، چونکہ آپ دیکھ رہے تھے کہ سال کی بات ہے، جی 1 سال کا گیپ ہمیں ملنے دو، موقع ملنے دو، پھر دیکھیں کہ ہم مکہ میں کس طرح جاتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہ پھر ابھی معاہدہ کر کے اٹھے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، صحیح، یہ معاہدہ فتح مبین ہے، جی یہ صلح حدیبیہ کو کہا گیا۔ جی یہ آیا کریمہ فتح مکہ کے پس منظر میں ہمارے آپ پڑھ دیتے ہیں، انا فتحنا لک فتحا مبینا، صلح نامہ حدیبیہ پر نازل ہوئی اللہ کہ اکبر، یہ صلح آپ کے لیے فتح مبین ہے، صحیح، فتح مبین ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ وقت آ گیا، 1 سال کا گیپ تھا، اگلے سال میں 8 ہجری میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں آ رہے تھے فاتح بن کر، 10,000 کا لشکر جرار تھا، جی اور جب مکہ کے قریب پہنچے تھے اسٹریٹجی یوں بنائی تھی کہ اس طرح مکہ شریف میں داخل ہو رہے تھے کہ یوں مکہ والوں نے دیکھا کہ جیسے مکہ میں سیلاب آ گیا ہے، اللہ اکبر، سبحان اللہ، مجاہدین کا سیلاب، ہر گلی سے، ہر گھاٹی سے، ہر نشیب سے، ہر فراز سے ایسے اتر رہے تھے کہ اس کے آگے ٹھہرنا کسی کے بس میں نہ تھا۔ اور پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحمت للعالمین بن کے آئے تھے، پہلے ہی اعلان کروا دیا تھا، پہلے ہی اعلان کروا دیا تھا، یہ ہے میرے آقا کی شان رحمت، جی جہاں انتقام کا تصور تک نہیں ہے، بدلے کا وہم و گمان تک نہیں ہے، اللہ اکبر، کسی کی اظہار ثانی کا جواب بدیرہ بدی سہل باشد جزا، اگر مردی احسن الی من اسا، واہ واہ واہ، برائی کا جواب برائی سے دینا تو بڑا آسان ہے، صحیح، مرد وہ ہوتا ہے جو برائی کا جواب اچھائی سے دیتا اچھائی سے ہے۔ دیتے، سبحان اللہ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروا دیا تھا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کے لیے امن، جی جو تلوار ڈال دے اس کے لیے امن، جو دروازے بند کر لے اس کے لیے امن، اتنی امن عام کا اعلان کیا۔ اور پھر جب مکہ فتح ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف فرما تھے، تو اس وقت وہ لوگ جنہوں نے ظلم کے پہاڑ توڑے تھے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہاتھ باندھے، واہ واہ، سر جھکائے، کیا کہنے، تھر تھر کانپ رہے تھے، سبحان اللہ، نبض کی رفتار الٹ پلٹ ہو رہی تھی، دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھی، رنگ فک ہو گئے تھے، اور وہ وہم و گمان تصورات کی وادیوں میں پتہ نہیں کہاں پہنچ گئے تھے کہ اب ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا، واہ واہ واہ، ہمارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ یعنی اس حالت کے اندر کریم آقا علیہ السلام کے لبوں پر مفتی صاحب کیا حسین جملے تھے، فرمایا ناظرین محترم سرکار، فرمایا آج میں وہی اعلان کر رہا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے لیے کہا، لا تثریب علیکم اليوم، یہیں سے انشاءاللہ پھر بات کو جوڑتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے، ملاقات کرتے ہیں ایک مختصر وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ناظرین محترم، حیات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بابرکت پروگرام میں آپ شامل ہیں، اور سیدنا عبد الرحمن بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حسین ذکر جاری ہے۔ اور میں یہاں کیونکہ حضور قبلہ مفتی صاحب نے فتح مکہ کی بات کی تو میں فتح مکہ کے حوالے سے ایک واقعہ ذہن میں آیا کہ کریم آقا علیہ السلام جب 10,000 کا لشکر جرار ہے میرے کریم آقا کی معیت اور سنگت میں، تو ایک صحابی جس کے ہاتھ میں جھنڈا تھا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ آگے آگے چل رہے تھے، اور جس طرح مفتی صاحب نے منظر کشی کی، یہ وہ سرزمین مکہ کی سرزمین جو صحابہ پہ تنگ کر دی گئی، جائیدادیں چھین لی گئیں، اب جب سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح بن کے آ رہے ہیں، امام الانبیاء کے آگے آگے چل رہے ہیں، تو ان کے لبوں پہ تھا الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ، آج ہم گن گن کے بدلہ لیں گے، آج بدلے کا دن ہے، آج بدلے کا دن ہے۔ قربان جاؤں آقا کی رحمت للعالمین پر، میرے آقا کے کانوں میں جب یہ الفاظ پڑے، فرمایا میرے ساتھ کو تو بلاؤ، یا رسول اللہ فداک امی و ابی، فرمایا ساتھ کیا کیا کہہ رہے ہو، کیا نعرہ بلند کر رہے ہو، یا رسول اللہ آج بدلے کا دن ہے، فرمایا نہیں، نعرہ تبدیل کر دو، الیوم یوم الملحمہ نہیں، یہ اعلان کرو الیوم یوم المرحمہ، آج مصطفیٰ کی رحمت کا دن ہے۔ تو مفتی صاحب بیان کر رہے تھے کہ کریم آقا لشکر جرار کے ساتھ آئے، تو وہ حضور کی رحمت کا سمندر جو ہے واہ واہ، وہ ٹھاٹھے مار رہا تھا، الیوم یوم المرحمہ جی، جو آپ نے کہا، واہ واہ واہ، تو وہ رحمت اپنے عروج پر تھی، صحیح، اور شان رحمت للعالمین کا، شان رحمت للعالمینی کا ایسا نظارہ جی، چشم فلک رہتی دنیا تک نہیں دیکھے گی، اللہ اکبر، تاریخ انسانی میں اس کی نظیر ڈھونڈنا مشکل، واہ واہ، نہ کوئی مثال لا سکا ہے نہ لا سکے گا۔ جی، جدید سیولائزڈ ورلڈ
جو اتنی آگے چلی گئی، ہیومن رائٹس کے ادارے بن گئے، یعنی کیا کیا کچھ ہونے لگا، لیکن اس کے اندر بھی آج آپ دیکھ لیں کہ انسانوں کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے، کیڑوں مکوڑوں کی طرح انہیں کچلا جا رہا ہے، جی مسلمانوں کا خون کس طرح بہایا جا رہا ہے۔ لیکن یہ ہے وہ دنیا جو اپنے آپ کو امن کا ٹھیکیدار کہتی ہے، اور حقیقی معنوں میں امن کا علمبردار اگر کوئی اس دنیا میں ہے تو وہ اسلام، بے شک، مسلمان اور بانی اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اکبر، بے شک، جنہوں نے اس دنیا کو امن کا گہوارہ بنانے کی حتی المقدور کوشش کی ہے۔ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ سامنے تھرا رہے ہیں تو اب ان کا خیال یہ تھا کہ ہمیں زندہ گاڑ دیا جائے گا، زمین میں بلڈوزر چلا دیے جائیں گے، ہمارا مسئلہ کیا جائے گا۔ ان کا خیال یہ تھا کہ آگ میں جلایا جائے گا۔ اتنا جتنے ہم نے ظلم ڈھائے ہیں تو آسانی کے ساتھ تو موت نہیں دی جائے گی، جواباً مسلمان ہمارے ساتھ یہ کریں گے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں نظر اٹھائی تھی اور نظر اٹھا کے فرمایا کہ بتاؤ میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہو، اللہ اکبر، کیا خیال ہے تمہارا، کیا سوچ رکھتے ہو؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو انہوں نے کہا جی کہ آپ جو جوان ہیں ان کے کریم بھائی ہیں، جو بوڑھے ہیں ان کے کریم بھتیجے ہیں، اللہ اکبر، آپ بھی کریم، آپ کا باپ بھی کریم، دادا بھی کریم، پوری جد ہی کریموں کی ہے، یہ نسل ہی کریموں کی ہے، سبحان اللہ، اے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے۔ واہ واہ واہ، کیا کہنے، تو اب یہ کہا تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو جملہ آپ نے پہلے بریک سے پہلے جی کہا کہ تم نے ٹھیک تجزیہ کیا، صحیح سمجھے ہو، جاؤ پھر آج میں بھی وہ اعلان کرتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کے لیے اعلان کیا تھا۔ کیا کہنے، کیا کہنے، میرے آقا نے وہ جملے دہرائے، فرمایا لا تثریب علیکم اليوم وانتم الطلقاء، واہ واہ واہ، فرمایا آج کوئی گرفت نہیں، واہ واہ، سب آزاد، جاؤ تم آزاد ہو، کیا کہنے، جاؤ سبحان تم سارے آزاد ہو۔ آپ نے یہ ذکر چھیڑا حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو موقع یہ تھا، اس لیے مجھے موقع مل گیا فتح مکہ کی یہ داستان بیان کرنے کا۔ اللہ اکبر، یہ ایسی بات ہے جس کو ہر روز رپیٹ کرنا چاہیے، ہر بچے کو بتانا اور پڑھانا چاہیے۔ تو میرے آقا نے جب آزاد کر دیا تو اب انہوں نے کہا کہ ایسا رویہ، ایسا اخلاق، ایسا کردار، اب وہ اپنے کیے پہ پچھتائے کہ ہم نے کس ہستی کو مکہ سے نکالا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو وہ قطار اندر قطار، صف در صف، جلوس در جلوس میرے نبی کے قدموں میں آئے، حضور کی غلامی میں آ کے حضور کے ہاتھ پر بیعت کرتے اور مسلمان ہوتے جاتے، کلمہ پڑھتے جاتے۔ انہوں نے عرض کیا آپ ہمیں آزاد کر رہے ہیں، اب ہمیں وہ آزادی نہیں چاہیے جو آزادی آج کی دنیا ڈھونڈ رہی ہے۔ کہا کہ آپ کی غلامی پر دنیا کی ہر آزادی قربان ہے، بے شک، ہمیں اپنی غلامی میں لے لیجئے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیعت کر رہے تھے، کلمہ پڑھا رہے تھے، مسلمان کر رہے تھے مشرکین مکہ کو، کفاران مکہ کو، جی تو ایک آواز گونجی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کا ابن عم ہوں، اللہ اکبر، عبد الکعبہ، جی میں آپ کا ابن عم ہوں، عبد الکعبہ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں پلٹ کے دیکھا، فرمایا نہیں، تم عبد الکعبہ نہیں ہو، آج سے تم عبد الرحمن ہو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ آج سے تم عبد الرحمن ہو۔ جی اور یہ تھے حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو اس موقع پر فتح مکہ کے موقع پر مسلمان بھی ہوئے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو متوجہ کرنے کا انداز دیکھیے، آہا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضور کی توجہ حاصل کرنے کے لیے کون سے الفاظ چنے انہوں نے، تاکہ دل میں نرمی آ جائے، دل میں واہ نرمی واہ آ واہ، جائے، سبحان، اپنے نسب کا ذکر کر دیا، اپنے نسب کا ذکر، حضور سے قرابت کا، جی ان کے پردادا عبد الشمس جو ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بنو ہاشم، پردادا جی بنو جی، ہاشم جو جی تھے، جی، شمس اور ہاشم، یہ دونوں سگے بھائی تھے۔ واہ واہ واہ، تو اس طرح یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد لگتے تھے، تو انہوں نے کہا اے ابن عم، آہا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ ہے عبد الرحمن بن سمرہ، جنہوں نے حضور کی توجہ یوں حاصل کی، اے ابن عم، یہ اسی طرح ہے، یہ صلہ رامی کو تو سرکار نے خود حکم دیا ہے، حکم واہ دیا ہے، اور قرابت اور رشتے کو یاد کرنا اور پھر اس کے ساتھ ندا کرنا،
یہ حضرت عبد الرحمن بن سمرہ نے سکھایا، سکھایا، اور اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام قرآن پاک میں حضرت ان کے بھائی حضرت ہارون جب گئے تھے تو 40 دن کے لیے وہاں طور پہ واپس آئے تو پوری قوم بچڑے کی پوجا پہ لگی، حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب بنا کے گئے تھے، وہ اللہ کے نبی تھے، صحیح، نائب بنا کے گئے تھے تو واپس آئے۔ موسیٰ علیہ السلام چونکہ جلالی پیغمبر تھے تو جلال میں آئے، تو جلال میں آ کے انہوں نے کہا یہ کیا کیا تم لوگوں نے، چند دنوں میں یہ کایا پلٹ دی، اپنے بھائی پر جلال کیا کہ تم نے جو ہے وہ ان کو کیوں نہیں ان کو کنٹرول کیا، کیوں نہیں ان کو بچایا۔ تو آپ نے ان کی ایسے جلال میں آ کے داڑھی شریف پکڑ لی، ایسے جس طرح بندہ پکڑتا ہے نا کسی کو، جی جی، ایسے پکڑا۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو مخاطب کیسے کیا، یا ابن ام لا تاخذ بلحیتی، واہ واہ واہ، کیا یا ابن ام، اے میری ماں کے بیٹے۔ ماں کے بیٹے، واہ واہ، اب یہاں اندازہ کر لیں، یوں بھی کہہ سکتے تھے اے میرے بھائی، جی، لیکن اس میں وہ محبت اور الفت واہ واہ، اور وہ رحم کہاں ہے جو اس جملے میں ہے، یا ابن ام، واہ واہ واہ، اے میری ماں جائے، اے میری ماں کے بیٹے، لا تاخذ بلحیتی، میری داڑھی تو تے چھڑو پھر گل کرنے ہیں۔ جی جی، تو انہوں نے جس طرح وہاں کہا تھا، یہاں حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا ابن عم میں، جی جی، اے میرے ابن عم، میں عبد الکعبہ ہوں، فرمایا نہیں تم آج سے عبد الرحمن ہو۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام تبدیل کر دیا، عبد الکعبہ کے بجائے عبد الرحمن۔ سبحان اللہ، اب یہ عبد الرحمن نام سب سے زیادہ جو اسلامی ناموں میں سب سے زیادہ پسندیدہ نام ہے، ایسے ہی ایسے وہ عبد الرحمن ہے، ٹاپ پہ جو نام ہے وہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام رکھا، اور ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نسبی تعلق تھا، چونکہ یہ قرابت تھی، جی، اور اس قرابت پر انہیں فخر تھا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے، چونکہ کل سبب و نسب ینقطع یوم القیامہ الا سببی و نسبی، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، فرمایا روز قیامت ہر سبب جی، اور ہر نسب منقطع ہو جائے، منقطع ہو جائیں گے، واہ واہ واہ، فرمایا سوائے میرے نسب کے جی، اور میرے وسیلے کے، تو اب میرا نسب قائم رہے گا۔ آپ لوگوں نے کہا کہ جی نسب کام نہیں آئے گا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا، ایمان کی دولت میسر ہو، عمل صالح ہو، واہ واہ، تو پھر میرے آقا کا نسب جتنا نوازے گا جی، دنیا دیکھتی رہ جائے گی۔ شرط یہ ہے، اور اگر کوئی کسی بڑے ہستی کا، جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا چونکہ اس دین پر نہیں تھا، اس ایمان پر نہیں تھا، تو اس لیے وہاں کہا گیا انہ لیس من اہلک، وہ نسب ویسے ہی منقطع ہو جاتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن یعنی بن نسب کری ایمان شرط ہے، ایمان شرط ہے، نسب کی برکات، فضائل سب تب حاصل ہوں گی جب دولت ایمان میسر ہو، یہ تو پہلی بات ہے۔ صحیح، اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں آ گئے حضرت عبد الرحمن بن سمرہ، کلمہ پڑھ لیا، بہت کم ٹائم حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کی ظاہری حیات کا ملا، صحیح، 8 ہجری سے لے کر 11 ہجری تک، یہ 2.5-3 سال بنتے ہیں، فتح مکہ کے موقع پر آپ مسلمان ہوئے۔ جی، لیکن حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں رہ کر اس قدر جان فشانی، سبحان اللہ، اس قدر جان نثاری، وفاداری، اس قدر غلامی کا مظاہرہ کیا ہے، جی، اتنے کم عرصہ کے باوجود حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار تاریخ اسلام کے عظیم ترین جرنیلوں میں ہوتا ہے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تاریخ اسلام کے عظیم ترین سپہ سالاروں میں ہوتا ہے۔ ان جیسی اسٹریٹجی کوئی نہیں بنا سکتا تھا، حکمت عملی، اور جتنے دلیر اور بہادر تھے، اب باوجود ہے کہ وہ امارت کے کبھی خواہش مند نہیں رہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، صدارت کے کبھی خواہش مند نہیں رہے، واہ واہ واہ، وزارت کے کبھی خواہش مند نہیں رہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو پہلی نصیحت فرمائی نا، اللہ اکبر، چونکہ حضور دیکھ رہے تھے ان کے پوٹینشل کو، جی، ان کے فیوچر کو، ان کے کام کو،
کہ انہوں نے کیا کیا کارہائے نمایاں سر انجام دینے ہیں، واہ واہ واہ، یہ آقا اپنی نگاہ ناز سے دیکھ رہے تھے۔ اس لیے آتے ہی بٹھا کے نصیحت یہ فرمائی کہ عبدالرحمن ساری زندگی کبھی امارت اور کبھی عہدے کے طلبگار نہ بننا، واہ واہ، کبھی بھی سپہ سالاری، کبھی بھی امارت کے عہدیدار، طلبگار نہ بننا۔ فرمایا اگر تم طلب کرو گے تو پھر عہدہ تمہارے سپرد ہوگا، اس کا برا بھلے کے ذمہ دار تم ہوگے، کوئی تمہاری مدد کے لیے نہیں آئے گا۔ یہ جملہ بڑا پیارا ہے۔ جی میرے آقا نے فرمایا اور اگر تم طلب نہیں کرو گے، طلب کیے بغیر تمہیں عہدہ دے دیا جائے گا، پھر اللہ کی مدد تمہارے شامل واہ حال واہ ہو۔ واہ، کیا کہنے کیا کہنے۔ ناظرین محترم، اب یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت قبلہ مفتی صاحب نے بیان فرمائی ہے کہ خود امیدوار نہ بنو اور طلب نہ رکھو دنیا کے عہدے کی، منصب کی، اور جناب اگر تم امید نہ رکھو گے اور خود عطا ہو جائے گا تو اللہ بھی تمہارا مددگار ہوگا۔ اپنے قلب و روح کو ذکر مصطفیٰ سے معطر رکھیں۔ ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، حیات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بابرکت پروگرام میں آپ شامل ہیں، اور ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہیں بہت بڑی علمی مذہبی اسکالر شخصیت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب۔ سیدنا عبدالرحمن بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حسین ذکر جاری ہے۔ سیدنا عبدالرحمن بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ کریم آقا علیہ السلام کی ظاہری حیات کے اندر ایک مقام پہ تیر اندازی کر رہا تھا، نشانہ بازی کر رہا تھا، اور میں نے دیکھا کہ سورج کو گہن لگ گیا۔ میں نے جب یہ منظر دیکھا تو فوراً میرے دل میں آیا کہ اس موقع پر امام الانبیاء کیا عمل کرتے ہیں، آپ کے معمولات کیا ہیں، آپ پر کیا نئی واردات ہوتی ہیں اور آپ کیا عمل کرتے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے وہیں تیر چھوڑا اور میں جلدی سے دربار مصطفیٰ میں حاضر ہوا، تو میں نے منظر دیکھا کہ سورج کو جب گہن لگا تو امام الانبیاء نے تمام صحابہ کو جمع کیا اور کہا کہ چلو اللہ کی بارگاہ میں جھکتے ہیں۔ کریم آقا حالت نماز میں کھڑے تھے اور طویل رکھتے آپ نے ادا کیں، اور آپ نے ہاتھ بلند کر دیے نماز میں، اور کریم آقا دعا کرتے جا رہے تھے، دعا مانگتے ہی جا رہے تھے، دعا کرتے ہی جا رہے تھے۔ حضرت عبدالرحمن بن سمورہ کہتے ہیں کہ میں نے منظر دیکھا کہ آپ نے اتنی طویل دعا کی میرے آقا علیہ السلام نے، یہاں تک کہ سورج گہن ختم ہو گیا تو میرے آقا نے پھر دعا مکمل کی۔ ناظرین محترم، اس سے یہ بات بھی عیاں ہو جاتی ہے، اگر کوئی مصیبت آئے، کوئی آفات آ جائیں، کوئی مشکل آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، تو حبیب خدا کا عمل کیا تھا؟ فوراً رجوع کرتے نماز کی طرف، اللہ کی بارگاہ میں جھکتے اور اللہ سے مانگتے۔ آج ہمارے پر مصیبت آتی ہے تو ہم اور دروازوں پہ جاتے ہیں۔ محبوب خدا کا عمل یہ ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت آتی، مشکل آتی، آپ اللہ کے دروازے پہ آ جاتے۔ حضور قبلہ مفتی صاحب آپ بیان فرما رہے تھے کہ امارت اگر مل جائے تو پھر اللہ کی مدد بھی شامل ہوتی ہے، جس طرح آپ نے فرمایا۔ تو اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ کا عمل بھی سامنے آتا ہے کہ جب حاکم وقت نے کہا جی آپ قضا کے عہدے پہ آ جائیں تو آپ نے انکار کر دیا۔ آپ نے فرمایا جی میں اس کے حل نہیں، تو آپ نے کہا آپ جھوٹ بولتے ہو، تو آپ نے کہا جھوٹا تو واقعی عہدے کا حقدار نہیں ہوتا، تو آپ جیل میں چلے گئے، وہاں وصال بھی ہو گیا، لیکن آپ نے عہدہ طلب نہیں کیا۔ یہ بڑی اہم بات بیان فرمائی آپ نے۔ تو میں چاہوں گا آپ کی جو فتوحات کا سلسلہ ہے، آپ کی جو امتیازی شان ہے وہ جرنیل ہونا ہے، اس پہ کچھ موتی عطا فرمائیں۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حوالے سے بہت بڑی صلاحیتوں سے نوازا تھا، جی بڑا جوہر آپ کے اندر موجود تھا۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں، جی چونکہ آپ کا وہ زمانہ بہت کم تھا، فتح مکہ کے بعد ایک بڑا معرکہ جو ہے وہ تبوک کا ہوا ہے، اس میں آپ شامل ہوئے، کچھ سرایا میں بھی آپ شامل رہے۔ پھر اسی طرح دور صدیقی اور دور فاروقی میں بھی یقیناً بڑے معرکے ہوئے، اس کے اندر بھی یقیناً آپ شامل رہے ہوں گے۔ لیکن دور نبوی، دور صدیقی، دور فاروقی کے اندر اس حوالے سے میدان جہاد میں جو آپ کے کارنامے تھے وہ زیادہ نمایاں نہ ہو سکے، یا آپ کا نام ابھر کے سامنے نہ آ سکتا، میں سمجھتا ہوں جی اس کی وجہ یہ ہے کہ دور فاروقی کے اختتام تک بڑے بڑے سپہ سالار اور جرنیل صحابہ، واہ واہ واہ، صحیح، ان کا طوطی بول رہا تھا،
حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو عبیدہ ابن جراح، حضرت خالد بن ولید، حضرت عمر بن عاص، یہ بڑے بڑے جرنیل صحابہ تھے۔ صحیح۔ ظاہر ہے آپ ان کے ماتحت کام کرتے رہے ہوں گے۔ پھر دور عثمانی جب آتا ہے، سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور، اس دور میں حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکدم یوں ابھر کے سامنے آتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ جس علاقے میں گئے ہیں آپ نے فتوحات کے انبار لگا دیے ہیں۔ واہ واہ واہ، ایک نڈر، بے باک، جاں باز اور جاں فروش، کیا کہنے۔ سر بکف مجاہد کی صورت میں جدھر جاتے تھے کہیں سے ناکام نہیں لوٹتے تھے، بلکہ جہاں کہیں مہم مشکل پیش آتی تھی، جہاں کوئی سر نہیں کر پاتا تھا، تو اس وقت آپ کا انتخاب عمل میں آتا اور حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے سرخلو لوٹتے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ مکران اور سیستان کے علاقے جو بلوچستان کے پٹی سے ملتے ہیں، ایران کے یہ علاقے ہیں، اور بلوچستان اس وقت بلوچستان کے نام سے یہ صوبہ موجود نہیں تھا، جی یہ اکثر علاقے یا ہند میں تھے یا سندھ میں تھے، ٹھیک ٹھیک۔ یہ دو بڑے نام تھے اس وقت۔ لیکن اب کے دور میں بتا رہا ہوں کہ یہ سیستان، مکران یہ فتح ہو چکے تھے دور فاروقی میں، لیکن جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، شورشیں بپا ہوئیں، یہاں بھی شورش بپا ہوئی، بغاوت ہوئی، صحیح۔ اور انہوں نے اس بغاوت کے ذریعے اپنے جتھے تشکیل دیے اور اپنا جتھا تشکیل دے کے انہوں نے خود مختاری کا اعلان کر دیا اور ریاست مدینہ کی اطاعت سے وہ نکل گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسند خلافت پہ متمکن ہوئے تو آپ نے ان علاقوں کی طرف دوبارہ توجہ کی۔ صحیح۔ جب توجہ کی تو آپ نے والی بصرہ عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ ان علاقوں کو دوبارہ سلطنت اسلامیہ کے زیر نگیں لایا جائے اور ان کو دوبارہ شامل کیا جائے اور وہاں کی شورش کو ختم کیا جائے۔ انہوں نے حضرت ربیع ابن زیاد ان کی ڈیوٹی لگائی، جی۔ وہ وہاں پہنچے، انہوں نے سیستان کو دوبارہ فتح کیا، وہاں اسلامی امارت قائم کی، وہاں اسلامی حکومت کا جھنڈا لہرایا، اور زرنج جو ہے وہاں کا دارالحکومت تھا، وہاں رہے۔ 2 سال کے بعد والی بصرہ سے ملنے کے لیے جب وہ تشریف لے گئے، انہوں نے وہاں اپنا نائب مقرر کیا تھا، تو یہاں پھر بغاوت ہو گئی۔ تو اب حضرت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر جب حکم دیا تو عبداللہ بن عامر جو والی بصرہ تھے، اب انہوں نے فائنلی اس کو مسخر کرنے کے لیے، فتح کرنے کے لیے جس جرنیل کا انتخاب کیا وہ حضرت عبد الرحمن ابن سمرہ رضی واہ اللہ واہ تعالیٰ۔ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت عثمان غنی نے بھی توثیق کر دی۔ حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان علاقوں کو فتح کرنے کے لیے 33 ہجری میں جی 8000 کا لشکر لے کے آئے، جی۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ اس لشکر میں حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر جلیل القدر فقہا بھی شامل تھے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو عظیم ترین تابعی ہیں حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ اس تعالیٰ سے عنہ، مفتی صاحب لشکر کے اندر اور جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، اور اتنی بڑی جذبہ شخصیات پیدا ہو جو ہے۔ جاتا ہے کہ اتنی بڑی روحانی، قداور۔ علمی، قداور شخصیات واہ واہ، جن کا ایک مقام ہو، مرتبہ ہو، تو لشکر کا بے شک آپ نے صحیح کہا کہ ان کے اندر ایک جوش و حوصلے بلند ہو خروش، جاتے ہیں۔ حوصلے بلند ہو گئے۔ آئے، انہوں نے فتح کیا، فتح کرنے کے بعد وہاں اسلامی سلطنت قائم کی۔ اس کی امارت عبداللہ بن عامر والی بصرہ نے بھی لکھ دی تھی، حضرت عثمان غنی نے بھی توثیق کر دی، وہاں آپ نے حکومت قائم کی۔ تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہاں دیگر اعزازات ملے ہیں، وہاں ان میں سے ایک اعزاز یہ ہے کہ بت قدائے ہند میں سب سے پہلے توحید و رسالت کا نعرہ بلند کرنے والے، یہاں اذان دینے والے، آوازہ حق، کلمہ حق بلند کرنے والے صحابہ اکرام خود جو آئے تھے، ان کی قیادت حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ واہ واہ واہ، یہ سبحان اللہ۔ پہلی وہ آواز ہے توحید کی دور صحابہ میں جو یہاں پہنچی ہے، حق کا پہلا پیغام ہے جو یہاں پہنچا ہے، اسلام کی پہلی کرن ہے جو یہاں روشن ہوئی ہے، واہ واہ واہ، حضرت عبد الرحمن بن سمرہ۔ بعد میں جتنے مسلم فاتحین ان علاقوں میں آتے رہے،
محمد بن قاسم سمیت، واہ واہ وہ سب ان کے فالور تھے، واہ واہ، ان کے پیش رو پیش رو، وہ حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ۔ تو آپ یوں کہہ لیں کہ ان کے قدوم میمنت لزوم سے جہاں اسلام کی بہار آئی، یہاں اسلام کا پیغام آیا۔ اور پھر ایک اور بات، جی شاید ٹائم بھی آپ کے پاس کام ہے، آخری بس بات 2 سنا منٹ ہیں دیتا جی۔ ہوں۔ ہاں جی دادن ایک علاقہ تھا، صحیح، وہاں ایک پہاڑ کی چوٹی پر مستحکم قلعہ تھا، وہاں ایک بہت بڑا بت موجود تھا، زور نامی، جی اور اس بت کی وجہ سے اس پہاڑ کا نام جبل زور تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبد الرحمن بن سمرہ اس بت خانے میں گئے، ایک بہت بڑا بت سونے کا، خالص سونے کا بنا ہوا، اس کی آنکھوں میں یاقوت جڑے ہوئے، یاقوت کی آنکھیں بنی ہوئی۔ حضرت عبد الرحمن بن سمرہ کا یہ بھی اعزاز، جو خلیل اللہ کا، جو رسول اللہ کا، جو مولا علی کا بت شکنی والا، واہ واہ، آپ نے اپنے ہاتھوں سے اس کی وہ یاقوت والی آنکھیں نکالی، اس کے سونے کے بازو آپ نے کاٹ دیے، بت کو گرا دیا۔ جی جب وہ وہاں پڑے ہوئے تھے تو پھر آپ نے آواز دے کے فرمایا کہ یہ یاقوت کی آنکھیں بھی اٹھا لو واہ اور واہ، سونے کے ہاتھ بھی اٹھا لو۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام یاقوت، ہیرے، جواہرات، سونے کے محتاج نہیں ہیں، ہمیں یہ نہیں چاہیے۔ توڑ کے صرف یہ بتانا چاہتا تھا واہ واہ واہ، کہ جو بت اپنا دفاع نہیں کر سکتا، کیا وہ کہنے معبود مفتی کس طرح ہو صاحب، سکتا ہے، کیا وہ خوبصورت۔ عبادت کے لائق کس طرح ہو سکتا ہے۔ ناظرین گرامی قدر، سیدنا عبد الرحمن بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عظیم جرنیل۔ اور جہاں آخر میں ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا ناظرین محترم، جہاں اتنی بڑی آپ کی شخصیت ہے، آپ امیر رہے، اور سیستان کے اندر جب آپ کے پاس امارت موجود تھی تو ایک مرتبہ جب وہاں بارش ہو گئی تو آپ کی عاجزی بھی دیکھیں، قربان جاؤں کہ آپ گلیوں میں جب پانی کھڑا ہو گیا تو اپنے ہاتھ میں جھاڑو لے کر اس پانی کو نکال رہے تھے۔ اتنے بڑے جرنیل ہیں لیکن عاجزی انکساری کے پیکر ہیں۔ اپنے میزبان قاری محمد یونس قادری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔